this had been very much, the people are very much interested in this question as regards to interest. Know that in the Holy Quran, it is said that it's forbidden, and concerning banking money, they think that it is the interest that is in it is not actually interest, as some people call it profit. And also they think that it's a matter of trade, that according to the banking system, don't doubt, I have no knowledge, much knowledge about this, but they claim that when the money is banked, the interest that comes in is not actually interest. It is a matter of exchanging of like a trade by barter or something like that. Or that when they bank the money, those in the bank borrow the money and give to others. So my question is, actually, what is our view concerning this matter? As the promise minister actually has said that whatever comes out of the interest can be given to the Jamaat, and the Jamaat can make use of it. When the Holy Quran was being revealed, and the Holy Quran has dealt with this question and recorded this objection of the non-believers that this is a strange thing. Interest, usually, as mentioned in the Holy Quran, is the same thing as tijara. There is no difference. While one is prohibited and other is permitted, so the same trend of mind is generating the same questions again and again. So the difference should be understood, and the simplest way to make a differentiation between tijara and interest, as understood according to Islamic term, is to define both these things. Without definition, you will not be able to make distinction of one from the other. So how would you define usury or interest as against tijara? Give me a definition which will make it distinctly different from tijara, from ordinary trade. Well, know that the tijara trading is lawful as regards to, it's agreement between... What is tijara? Agreement between the buyer and the seller. That is, the trade is when one actually wants to get profit out of what is trading. No, give me some definition which makes it distinct from whatever you call interest. Yeah. So that no confusion can remain from then on, and according to the definition, one can immediately say, well, this definition applies to tijara, so this is tijara, this definition applies to usury, so this is usury. Yeah, as far as the interest is concerned in our area, it's so... No, that definition would be universal, not in your area only. Yeah, okay. Give me a universal definition. What I think to be I will start from the interest, is that when, for instance, somebody wants to borrow money, yes, and he tells, the one who is borrowing him tells him that I'm borrowing you this amount. Let's take, for instance, £2. And when you are returning the money back to me, it should be £4. You see, this actually what they think to be interest. And the trade is that... What do the banks do? The bank, I said that I am not aware of the banking system. You're not? But I'm told, this is what I'm believed to, I'm told, but I'm not convinced actually. But they say that when one bank is money, those who are in the bank
actually borrow the money to trade. And the No, profits... that's not, we are not concerned with what the banks do. Yes. What we are concerned with is the fact that what is the term of depositing money with the bank. Now, when you speak of one contract, then you should remain limited to that particular contract. If I go into contract with you, after that, whatever you do with that money is not my concern at all. Whether you throw it away, whether you spend it on yourself, whether you put it in some bank or do some trade with that. I am not at all concerned, because my contract will not be affected in the least by what you do to your money. When I lend you some money, there has to be some contract between you and me. And whether that transaction was legal or illegal, whether the conditions are permissible in Islam or not, that will be decided entirely within the limitation of that contract between me and you. So remain limited to that contract which one enters into when he deposits his money into the bank, and forget about what the bankers do with that money. Well, I would like Huzur... Okay, yes, I'm now coming to... If the matter has come very close to solution now. The fact is that the simplest way to answer this question is to ask the questioner to define what according to him interest is or should be. If he makes a defective definition, he will be caught in that definition. It will not apply to what he considers usury. And if he makes a correct definition, then the banking system would fall into the classification of usury. The definition of interest contract is this, that if you lend money to somebody or borrow, only a promise that your money is guaranteed to increase during the time that the person to whom the money is lent is possessing that money, regardless of what he does to that money, regardless of whether that money is actually increasing or decreasing. As far as the lender goes, a guarantee is given to him automatically that his money is going to increase. There is no question of any loss whatsoever. And the time factor will determine the rate of increase. That is the simplest and surest definition of usury. That was in vogue at the time of the Holy Prophet of Islam. Some usury was compound interest type, some were simple interest. But when the verses of the Holy Quran were revealed, both types of usury were totally banished from the Islamic financial system. Now, applying this definition to the contract between the person, there is not a regular written contract, but an understood contract between the one who deposits money in the bank and the bank on the other hand. Does this definition apply to that contract? It applies. 100%. Yes. So clearly. So why should you not call it usury or interest? The second thing you raised was, the second part of the question which you raised was, that Hazrat Masih Maud ﷺ forbade some type of interest which according to the questioner was not the banking system. But it is totally wrong. If the questioner is an Ahmadi, he should realize that the contract, the conditions of the contract between the one who deposits in the bank and the bank on the other hand were exactly the same at the time of Hazrat Masih Maud ﷺ as they are today. And he defined it to be a forbidden contract under the Islamic ban on usury. He left no doubt about it.
In fact, he advised one of his companions even to suffer loss and to leave all that he had earned so far, forget about that and break that contract. In which usury, or, I mean, not only usury, when he mentioned this, it was in fact, you know, what they call, I think it was a contract of some sort in insurance. So, in discussing that contract, Hazrat Masih Maud said that it contains elements which are forbidden in Islam, and one of them is usury, one of them is interest. And he said, although you will suffer a loss, even if you have to forego all the money you have deposited so far in the name of that insurance, forego it and get clear of it. So there is no doubt about it. Now what is trade? Trade is distinctly different from this system. In trade, your money always gets something in exchange. And the other party with whom you go into that contract is relieved of all responsibility after that. It has nothing to do. It gets the money. In exchange for that money, it gives you some commodity. And after that, the commodity is yours and money is the other party's. How can you call it similar to interest? Then if that commodity has gained some value, that is your profit. And if that commodity has lost value, then that is your loss. And both the possibilities remain open. So this is why, in short, we define trade as a contract in which the possibility of your money losing its value is as much there as the possibility of its gaining its value is. But that is not how you trade. What you do is, in reality, in essence, this definition is derived from the fact that when I buy something from somebody, from then on, the moment I buy it, because it's not money, so when I transact it again with some money, try to barter it with money once again, I will not get the same price. Most often, after a lapse of period, either I will get some more or I will get some less. I am not talking of depreciation, I am talking of keeping that intact. Still, it will be either losing money or gaining money. That is trade. In the contract of interest or usury, it is only one-sided. Your money must gain and should never lose. If it loses value, then the other party suffers. As far as you are concerned, it is always gain for you. So the bank interest of the modern days is based entirely on this definition, which is valid for today as it was valid at the time of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. But if I might ask here, but is there no time that there is liquidation in banking? Pardon? I mean, sort of liquidation. I mean, sometimes, I don't know how far it is true, but... no, the liquidation of bank has nothing to do with your contract. It is like if you deposit your money with some friend and somebody steals that money or loses it, even then there is a possibility of loss. But that is not in the contract. It is not understood. That is just a chance occurrence which nobody can avoid. I am talking of the contract. It is the contract which will make a thing legal or illegal according to Islam. So if you concentrate on the essence of the contract, then it's impossible for you to remain confused any longer. The thing will become very clear. In the contract of deposit of money,
with the bank, whether it is a written contract or understood contract, that doesn't make any difference. There is no mention of a possibility of loss, nor do you ever expect it. If the entire platform is swept from under the feet of the bankers or from under your feet, that is a different thing. That's called calamities. Thank you, Zu. The second question is concerning two verses of the Holy Quran. Yes. One is in chapter 31, verse 15. Son, yes, please. And the other in chapter 2, verse 234. All concerning the winning of a child by the mother. One say, the first in Surah Al-Ahqaf says, Which surah? Surah Al-Ahqaf. Ahqaf? Yeah. Yes, please. وَحَمْلُ وَفِصَالُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا. Yes. And the other, وَفِصَالُ فِي عَامَيْنِ. Yes. One concerning 30 months and the other 2 years. Yes. And could Uzul explain why some sort of seems to be contradiction in these two verses? Hamluhu wa fisaluhu includes the period of pregnancy, does it not? Yeah. And it is established medically that a 6 months born child, a child born after 6 months, is capable of living an independent life. It's not necessarily a stillbirth. But before 6 months it is not possible for a live child to be born. So the Holy Quran gave the minimum necessary. When it mentioned the haml, it also mentioned that there is a possibility of a 6 months child in the uterus of a mother to be born and remain alive. So 6 months plus 2 years, how much does it count up to? 2 months and 6 months and 2 years. 2 years, 6 months. 30 months, yes. So that is it. There is no contradiction. But 2 years of gestation, yes, and 6 years the minimum period for the child which he spends in the belly of the mother. Hamluhu wa fisaluhu yes, includes that period. So it should be 2 years plus that period. And what is the minimum? The Holy Quran could either mention the maximum or the minimum. So it has mentioned the minimum. Jazakumullah. And the third question concerning the predestination. Yes. One is when the Quran says that whatever befalls you, all is from God. Beg pardon? Whatever befalls a person, that is from God. Where does it say? That is, Kullan yusibana illa ma kataballahu lana. Except that Allah has ordained it. Who is addressed? Kul is the Holy Prophet. I mean, exactly, that's the right. Holy Prophet Muhammad. So you should understand this verse in the context of that. The fact is that during the jihad between the believers and the non-believers, sometimes the Muslims suffered and the non-believers began to jeer and mock at them and say, look here, you are going to be destroyed. You see, you are also suffering. So in answer to that, he is told, the Holy Prophet is told by Allah, that tell them that as far as we are concerned, we are in safe hands. Whatever befalls us, according to Allah, is a trial which will be rewarded. And our destiny is made. Kataba refers to another verse here. The Kataba mentioned here refers to another verse in which Allah says, Kataballahu la'aghlibanna ana wa rusuli. So the Holy Prophet is told that your destiny is already made and decided. You are going to come out victorious.
In that process, what small calamities befall you, they are meaningless. So tell them, we know what is befalling us, and it is destined even beforehand. So this is why in Surah Ahzab, the believers are, according to the Holy Quran, quoted to say that what is befalling us, we knew it beforehand, because Allah had told us, predicted that this is going to happen to you. So that is the kitabat here mentioned. The calamities which befall during the course of jihad, during the cross of holy war, is not only predestined in the sense that Allah knows it, but Allah also foretells this to the people. For instance, what happened in 1974 was predicted word for word by Hazrat Muslim Maud, basing that prediction on some verses of the Holy Quran. He said that such things are going to happen to Jamaat Ahmadiyya, and he described that as if he is seeing what is going to happen. So that is the type of destiny which is mentioned here in this verse. Yes, sir. But in another verse of the Holy Quran, though I can't recollect the full verse, but just what it is, the subject matter is concerning that whatever you do is from your own hand. That is, whatever befalls you, it is from your own. So it is not this is why I explained this verse. Yeah. In the light of this explanation, there is no contradiction. You are building this question towards a contradiction. Yes. So one leg has fallen. Because in view of this explanation of this verse, that verse does not stand in contradiction to this anymore. What of the opinion of the opponents? They think that, the opponents of Islam. I have already explained. Yes. In view of this explanation, Yes, when the first verse you quoted is explained away like I did, then no sane opponent can call it in contradictory to the other verse you have just quoted. yes. That means that Allah wants good to happen to you if you follow that. In fact, it is a limited translation which creates all these confusions. The second verse which you have quoted should be taken on its merit alone, and if you once understand the import of that verse, then no question of any contradiction would ever arise in your mind with that verse or any other verse. That verse is describing a general phenomenon, a plan of things in Allah's creation. That plan is that if you follow the laws of Allah completely and perfectly, they are so perfect, there is no contradiction whatsoever in those laws, that you will never face any dangers from any side. You will live a perfect life and a well-oiled and well-lubricated life. There will be no friction, nothing wrong would happen to you. But because life as such, whether it's an animal life prior to man's stage or man's life, because life as general cannot perfectly attune itself to the laws of nature, so you begin to see contradictions and disease and accidents and such things happen. So Allah tells us that whatever befalls you by the way of calamities is your own doing. It is not as Allah would desire it. Allah desires good for you. So whatever of good comes to you, that is Allah's doing. Despite your best efforts, you do receive some good. If it were left to you, you will always suffer. If you were left to do your own things, things of your own choice, you will be completely deprived of goodness. Then the whole world would become wicked and evil.
because in some things you simply can't help changing things. So, benefit of goodness flows from Allah to you. For instance, there are laws of nature you can't change, you can't interfere with. For instance, the time of your sowing wheat and the time of reaping the harvest and so on and so forth. They are general laws of nature which you can't change. So when the seed is thrown, even if you do not care, even if you make, even if you commit mistakes, still the laws of nature are so perfect that you do get some reward. And the rain comes without your effort. The water is carried from the seas to the mountains through a system in which you have nothing to do. All your follies cannot stand in the way of these monsoons or other winds laden with moisture. All this is going on for your benefit in nature. I mean, this is a very small example of what's happening quietly without ever noticing it. So that is the general import of this verse, that be balanced. And they are kept out of your reach. You can't interfere in. But when things are left to you, then you destroy things. You break the laws. You distort the laws. You change the laws to your advantage selfishly and to the disadvantage of other human beings. So the trouble starts. So if you pursue the source of troubles, it will always be determined to lie with you, not with God or with the laws of nature. Jazakumullah. Finally, regarding the prophecy of Hazrat Muslim Maud radiallahu ta'ala anhu, yes, conversion of 3 into 4. Conversion of 3 into 4. Yes, right. Yes. Not his prophecy, but a prophecy about him. About him, sorry. Yes, right. So, if Huzur could kindly explain, know that the promise with Islam. What has Masih Maud Wasalam himself written about this? He does not know the... So how can I know? But some have been interpreting it. What? Some have been, some of our learned scholars have been interpreting it. And so ask different. I have not done it. Jazakumullah. MashaAllah, almost hands up, and from then on, come on. हुजूर ने इस जुमा में इरशाद फरमाया है कि पाकिस्तान में विशुद्धि की मूवमेंट शुरू है। पाकिस्तान शुद्धि का काम जारी है और हर शख्स को चाहिए कि इसे नाकाम करने के लिए अपने आप को झोंक दे। इसके मतलब मेरी गुजारिश है कोई जी, क्या गुजारिश है? कोई तरीकाकार, कोई हदायत, कोई। वो तो बड़ी वाज़ेह बात है। देखें, मैंने ये लफ्ज़ जो इस्तेमाल किए थे, जहाँ तक मुझे याद है, ये हिंदुस्तान के लिए किए थे। और मैंने साथ ये कहा था कि जमात अहमदिया पाकिस्तान तो पहले ही सब कुछ फिजा किए बैठी है इस बात पे और 1 इंच भी पीछे नहीं हट रही। असल वाक़या ये है कि दरअसल हिंदुओं को तो इससे ही शामिली है। पाकिस्तान ने खुद उनके लिए वो प्लेटफॉर्म मुहैया कर दिया है, लॉजिकल प्लेटफॉर्म। हमारे नज़दीक वो इलॉजिकल सही, लेकिन पाकिस्तान जिसको लॉजिकल प्लेटफॉर्म कहता है, हिंदू भी उसको लॉजिकल कहे तो इनके पास कोई उज़्र नहीं है उसके खिलाफ बात करने का कि ज़बरदस्ती किसी का मज़हब तब्दील किया जा सकता है। पाकिस्तान कहता है कि हम इनका मज़हब तब्दील करेंगे, जब तक ये मज़हब तब्दील नहीं करेंगे हम इनको मारेंगे। वो मज़हब कोई भी हो, इससे बहस नहीं है, मगर ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करने का हक इन्होंने ले लिया। हिंदू भी यही कहते हैं। पाकिस्तानी ये कह सकते हैं इसके जवाब में, हिंदुओं के जवाब में, कि हम तो
اس لیے ان کو غیر مسلم بنانے پر زور دے رہے ہیں کہ ہمارے نزدیک یہ ہیں ہی غیر مسلم، خواہ اپنے آپ کو مسلم کہیں۔ ہندو بھی تو یہی کہہ سکتے ہیں کہ جن کو ہم زبردستی ہندو بنا رہے ہیں ہمارے نزدیک یہ ہیں ہی ہندو، خواہ اپنے آپ کو مسلمان کہیں۔ اب کیا فرق رہ گیا دونوں کی دلیلوں میں؟ ایگزیکٹلی انہوں نے کاپی کیا ہے پاکستان کو، اور ایسی بدبختی ہے اس ملک کی کہ سربراہوں کی کہ اندر بھی مسلمانوں کو غیر مسلم بنا رہے ہیں اور باہر بھی غیر مسلمانوں کو غیر مسلم بنانے کے لیے دلیل مہیا کر دی ہے۔ اس لیے جہاں تک ان باتوں کا تعلق ہے اپنے ملک میں پروپیگنڈا کریں، لوگوں کو بتائیں کہ کیا ظلم ہو رہا ہے، اندھیر نگری ہے۔ ٹھیک حضور، سوال یہ ہے، احادیث نبوی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین رضوان اللہ عنہم کے وفات کے ایک لمبے عرصے بعد جمع ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس جو سیاستہ ہے ان کی کیا کسوٹی ہے ہمارے پاس کہ وہ واقعی صحیح ہیں غیر کی نظر میں؟ ہم تو ایمان رکھتے ہیں لیکن آپ یہ بتائیں کہ جتنی ہسٹری ہے دنیا کی جی وہ ساری تحریر میں آئی ہوئی تھی اس زمانے میں؟ نہیں آئی تھی۔ اور جہاں تک ہمارا تعلق ہے بعض تاریخیں ہیں ہزاروں سال کے بعد منضبط ہوئی ہیں، اور اس سے پہلے وہ بطور تاریخ کے ان کا انضباط نہیں ہوا، تو ان کی کوئی حقیقت ہے؟ کوئی بھی نہیں، ان تاریخوں کی کوئی حقیقت نہیں۔ ان کی تو ہے جی، ان کی تو کیوں ہے؟ وہ ایک تاریخ۔ سوال یہ ہے کہ اگر ایک قوم میں روایات کا سلسلہ صدیوں سے چلا آ رہا ہو اور ان کی اپنی تاریخ بھی اسی طرح محفوظ رہی ہو، تو جب وہ روایتیں محفوظ کرنے لگیں تو پھر ان پر کیوں اعتماد نہ کیا جائے؟ عربوں میں یہ زبانی ریکارڈ کا سلسلہ چلا آ رہا تھا صدیوں سے، ہزاروں سال سے بلکہ، اور اسی پر وہ انحصار کرتے تھے، اور عرب اپنی یادداشت کے لحاظ سے اتنے پختہ تھے اور اتنا وہ نسل بعد نسل ان کو اس بات کا محاورہ ہو چکا تھا کہ بعض عرب شاعر لاکھ شعر میلوں میں سنانے کا دعویٰ کرتے تھے اور کہتے تھے بیکورڈ بھی سن لو، فارورڈ بھی سن لو، اور بعض ایسی ان کے ذہن ہو چکے تھے تیار کہ ایک دفعہ ایک شاعر لمبا قصیدہ پڑھتا ہے تو ایک بچہ کہے گا میں تمہیں سنا دیتا ہوں، اس قصیدہ ایک طرف سے شروع کر کے دوسری طرف سنا دیا کرتا تھا۔ چنانچہ ایسے واقعات ہیں کہ جب عباسی خلفاء کے زمانے میں ایسے بعض لوگوں کے دعوے آزمائے گئے اور انہوں نے بالکل صحیح سمجھا، ثابت کیا کہ ہاں ان کی یادداشت ایسی ہے۔ تو ایک تو ہمیں عرب قوم کی تاریخ، ان کے رواجوں کو دیکھنا پڑے گا، اور اگر عرب تاریخ میں کوئی بھی سند ہے، کوئی بھی حقیقت ہے، تو اس سے زیادہ سند اور زیادہ حقیقت حدیث کی روایات کو ہونی چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ عرب اسلام کے معاشرے سے پہلے سچائی پر اتنا زور نہیں دیتا تھا، عیاش بھی تھے، دنیا دار بھی تھے، جھوٹے بد کردار بھی تھے، اور کوئی اخلاقی سسٹم ہی نہیں تھا وہاں۔ اس وقت کے عرب کی بات اگر قابل اعتماد ہے تو اس عرب کی بات کیوں قابل اعتماد نہیں جس کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اخلاقی کارخانے میں سے گزار کے بالکل سیکل کر کے نکالا ہے، اور جہاں صداقت کا معیار اتنا بلند ہوا اور گواہی کا معیار اتنا بلند ہوا کہ اگر کسی کے متعلق یہ بھی پتہ چلا کہ پبلک میں بیٹھ کر دیوار کی طرف منہ کر کے اس نے لوگوں کی طرف نہیں، دیوار کی طرف منہ کر کے جس طرح ہمارے ملکوں میں ہو جاتا ہے پیشاب کیا تھا، تو اس کے متعلق یہ کہا محدثین نے کہ اس میں حیا کے مادے کی کمی ہے، اس لیے اس کی روایت قابل اعتبار نہیں۔ کسی نے اگر یہ کہا کہ فلاں بات اس طرح تھی اور بیچ میں اس کے درمیان جو بات پہنچنے کی سند ہے وہ بیان نہیں کی، تو اس کو قابل اعتماد نہیں سمجھا۔
کسی کی عادت تھی کہ بات لپیٹ کر کرتا تھا تو اس کو تلبیس کے الزام میں اس کو بھی مجروح کر دیا. تو معیار گواہی اتنا بلند کر دیا کہ اس کے بعد کسی شک کی کوئی گنجائش باقی رہتی نہیں. اور معیار گواہی بلند کر کے جب حدیثیں محفوظ ہوئی ہیں تو ایک اور عجیب واقعہ ہوا کہ بعض چیزیں تحریر میں آئی ہوئی تھیں اس زمانے میں جو اس وقت کے لوگوں کو معلوم نہیں تھی جو حدیثیں محفوظ کر رہے تھے. مثلا بادشاہوں کے بعض خطوط, جب وہ حدیثیں محفوظ ہو گئیں اور بعد میں وہ خطوط دریافت ہوئے تو من و عن وہی عبارت تھی جو بیان کی گئی تھی. تو اس ذریعے سے بھی اور دوسری ذرائع سے بھی اگر کوئی بات قابل اعتماد قرار دی جا سکتی ہے تو دنیا میں ماضی کے متعلق سب سے زیادہ قابل اعتماد بات احادیث ہیں. اور مستشرقین اگر احادیث پر حملہ کرتے ہیں تو دنیا کی ساری الہی کتب ان کے ہاتھ سے نکل جاتی ہیں. کیونکہ جو الہی کتب ہیں, جتنے بھی کتب مقدسہ دنیا میں موجود ہیں, ان کا انضباط تحریری طور پر اصل جس وقت وہ کتب سمجھی جاتی ہیں کہ وہ نازل ہوئی یا بیان کی گئیں اس واقعہ کے بہت بعد ہوا ہے. اور وہاں یہ شرطیں موجود نہیں تھیں جو مسلمان محدثین نے روات کے متعلق, راویوں کے متعلق شرطیں قائم کی, اور وہاں سلسلہ اس طرح محفوظ نہیں ہے. تو نیو ٹیسٹمنٹ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا, اولڈ ٹیسٹمنٹ بھی ہاتھ سے نکل جائے گا, اور باقی ساری کتب مقدسہ کی کوئی حیثیت ہی باقی نہیں رہتی. حدیث کا حفاظت کا معیار ہر دوسری الہی کتب سے زیادہ سخت ہے. اس لیے قرآن کے آگے تو پہلے حدیث کھڑی ہے نا, اور یہ بھی قرآن کی حفاظت کے وعدے میں سے ایک وعدہ ہے جو اس شکل میں پورا ہو رہا ہے کہ قرآن تک پہنچ نہیں سکتے جب تک حدیث پہ حملہ نہ کریں, اور حدیث پر حملہ کر نہیں سکتے جب تک پہلے اپنی کتابوں کو قلع کما نہ کریں, ان اصولوں کو ختم کریں, اپنی کتابوں کو ملیمیٹ کریں, تب جا کے حدیث پر حملہ کرتے ہیں. تو قرآن تو بڑے محفوظ قلعوں میں بند ہے خدا کے فضل سے, اس کی باری تو بعد میں آئے گی. باسط صاحب, لندن والوں کی باری آ جائے گی انشاءاللہ, فکر نہ کریں. اب تو وہ سوال بھی انگریزی میں ہی ہوتے ہیں, جب انگریزی کی سیشن ہوگا اس وقت پیش کر دیں. میرا سوال حدیث کے بارے میں تھا, اس لیے میں نے بات کیا. اچھا دیکھتے ہیں. ہاں جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. ایک سوال ہے حضور, یہ خلافت راشدہ صرف حضرت علی رضی اللہ عنہ جی تاقی رہی, اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو خلافت یہ نظامی خلافت اٹھا لیا, اس کے معنی یہ ہے کہ بحثیت جماعت یا بحثیت امت مسلمان عمل صالح باقی نہیں رہے. کیوں نہیں رہا؟ یہ ہے کہ بعد اللہ الذین آمنوا ہاں جی, منکم وعملوا الصالحات ہاں جی, یستخلفنہم. ہاں جی, کیونکہ جو یہ شرط ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ جہاں عمل صالح ہوگا وہاں خلافت ضرور ہوگی. کہاں فرمایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ تم میں سے جو عمل صالح کر رہے ہیں ان سے وعدہ کرتے ہیں ان کو خلافت ضرور عطا کریں گے. اچھا, خلافت عطا ہو گئی, خلافت عطا ہونے کے بعد اٹھتی کس طرح ہے یہ مضمون یہاں بیان ہی نہیں ہو رہا. اس کے معنی نہیں کہ شرائط یہ تو ہے نا کہ ایمان ایک شرائط اور عمل صالح ضرور خلافت نہیں. نہیں. اچھا پھر ٹھیک ہے. یہ تو یہ ہے کہ تم میں سے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں ان سے ہمارا وعدہ ہے کہ ہم انہیں اس طرح خلافت دیں گے جس طرح پہلے خلافت دیتے چلے آئے ہیں. اور جس طرح پہلے بعض دفعہ خلافتیں اٹھ جاتی رہی ہیں اور ٹوٹ جاتی رہی ہیں, یہ امکان یا احتمال یہاں بھی موجود ہے اسی طرح. اس لیے وہ شرائط اور ہیں جن کے نتیجے میں بعض نعمتیں اٹھا لی جاتی ہیں اور وہ الگ جگہ قرآن کریم میں بیان ہوئی ہیں. وہ ایک شرط ان میں سے یہ ہے بڑی اہم کہ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُم مِّن دُونِهِ مِن وَالٍ.
اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو ہم نعمت دیتے ہیں، خلافت نعمت ہے نا اللہ کی طرف سے، اس کو خود نہیں اٹھاتے پھر واپس نہیں چھینا کرتے، یہاں تک کہ تم اپنی کیفیات نہ بدل لو جو کیفیات اس کی حفاظت کے لیے ضروری ہیں۔ خلافت کا ایک تھا بڑا اہم مقصد توحید، توحید آسمانی بھی اور زمینی بھی، وحدت امت میں پیدا کرنا۔ اور قرآن کریم نے اسی آیت نے آخر پہ یہی بیان فرمایا ہے کہ تاکہ تم موحد بنو، تاکہ تم توحید پر قائم رہو، اور اگر تم اس سے پھر جاؤ گے تو پھر تمہیں خدا تعالیٰ فاسقوں میں شمار کرے گا۔ امر واقعہ یہ ہے کہ خلافت راشدہ کی ناشکری ہوئی ہے بڑی سخت، اور خود خلافت کے معاملے میں ہی قوم اس طرح بٹ گئی جس طرح بیچ میں سے کاٹ لی جاتی ہے، دو حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ جب وحدت کو توڑ دیا تو خدا تعالیٰ نے خلافت راشدہ اٹھا لی، لیکن خلافت کا وعدہ پھر بھی جاری رہا۔ یہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، ایک فیز ختم ہوا ہے خلافت کا، لیکن خدا تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ جس طرح پہلوں کو ہم نے خلافت عطا کی تھی اس طرح تمہیں خلافت دیں گے۔ پہلوں میں خلافت دو طرح سے رائج ہوئی، ایک مسلسل بغیر انقطاع کے، اور وہ ہمیشہ جاری نہیں رہی، ایک وقتاً فوقتاً اللہ کی طرف سے خلافت کا اظہار ہوتا رہا، کسی رنگ میں خدا تعالیٰ نے خلافت کی نعمت عطا کی، اور وہ مثلاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 12 نقیب صرف اپنی زندگی میں نہیں ملے، بلکہ 12 صدیوں میں ان کو 12 نقیب ملے ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام 14ویں صدی کے ان کے نقیب تھے، 13 صدیوں کے بعد پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نکال لیں تو باقی 12 رہ جاتے ہیں نا، اور 14ویں صدی آ جاتی ہے۔ تو یہ خلافت مجدد کی شکل، مجددیت کی شکل میں مل گئی، اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ یبعث اللہ من یجدد لہا دینہا علی رأس کل مئۃ من یجدد لہا دینہا، کہ اللہ تعالیٰ مبعوث فرمائے گا ہر صدی کے سر پر ایسا شخص جو دین کی تجدید کرے گا۔ یہ جو 12 مجدد بنے ہیں یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے مقابل کے 12 مجددین ہیں، اور جس طرح وہ خلافت میں وہاں مجددیت کی شکل اختیار کر لی تھی اسی طرح یہاں بھی اختیار کر لی۔ جس طرح آخر پہ 14ویں صدی کا مجدد مسیح تھا، اس طرح اس صدی صلی وسلم کے زمانے میں بھی 14ویں صدی کا مجدد مسیح ہی بن کے آیا ہے۔ تو خلافت نہیں اٹھی، خلافت کی ناشکری کے طور پر وقتی طور پر انقطاع ہوا ہے، اور خلافت کا دوبارہ جاری ہو جانا اور مختلف شکلوں میں جاری ہو جانا بتاتا ہے کہ عمل صالح منقطع نہیں ہوا تھا، کچھ اور غلطیاں ہوئی۔ سچ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امت غیر صالح ہو گئی تھی اس لیے خدا نے اٹھا دی۔ اور اب جو خلافت جاری ہوئی حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی، یہ اسی وعدے کے تابع ہے، کوئی نیا وعدہ تو نہیں آیا۔ کب نیا وعدہ آیا ہے؟ وہی وعدہ ہے قرآن کریم کا۔ اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت قیامت تک جاری رہے گی، اور بہت لمبے عرصے تک، جب تک انسانیت کی صف لپیٹنے کا خدا فیصلہ نہ کر لے، اس خلافت کے تابع امت محمدیہ کا ایک حصہ لازماً صالح رہے گا، کبھی بڑا ہو جائے گا، کبھی چھوٹا ہو جائے گا، کبھی سکڑ جائے گا، کبھی پھیل جائے گا۔ یس مسٹر کارے، ان کے بعد میں آپ کو دوں گا وقت ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حضور، ایک حدیث کے مطابق جو کہ آپ کا قد اونچا ہے اور مائکرو فون بہت چھوٹا ہے آپ سے، یہ آپ جھکیں یا اس کو اونچا کریں؟ ایک حدیث کے مطابق جو غالباً ترمذی کتاب الدعوات باب جامع دعوات میں ہے نا، اللہ تعالیٰ کی صفات 99 بیان ہوتی ہیں،
اور یہ بات تو مسلمانوں میں خاص طور پہ میرے ملک میں مشہور ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ کی صفات یا ان کے اسماء وہ 99 ہیں، لیکن وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى کے مطابق یوں معلوم ہوتا ہے کہ اگر اسماء حسنہ کو شمار کرنا شروع کریں تو وہ 99 سے بہت زیادہ ہو جاتے ہیں. اور پھر بھی ایک لحاظ سے مسلمانوں میں بھی یہ مشہور کیا گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بھی 99 ہیں. میرے ملک میں یہ بات مشہور ہے، تو اس کے متعلق میں گزارش کرتا ہوں کہ حضور کوئی وضاحت کریں. بات یہ ہے کہ اس مسئلے پر اس سے پہلے مسلمانوں میں فرقہ بندی بھی ہو چکی ہے. بعض فرقے اس بنا پر الگ وجود میں آئے کہ وہ کہتے تھے کہ خدا تعالیٰ کی صفات لامحدود ہیں، اور بعض قدامت پرست فرقوں نے بڑی شدت سے ان کا مقابلہ کیا اور مخالفت کی، ان کو غیر مسلم تک قرار دے دیا، یہ کہہ کر کہ 99 سے آگے خدا کی صفات نہیں جا سکتی، حدیث سے صرف 99 ثابت ہیں. امر واقعہ یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اگر لامحدود ہے تو اس کی صفات بھی لامحدود ہونی چاہیے، اور صفات کا علم محدود ہو سکتا ہے. اس لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صفات نازل ہوئی ہیں، خدا تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی ہیں، وہ اس لیے نہیں کہ خدا تعالیٰ نے اپنی ساری صفات بیان فرمائی ہیں، اس لیے کہ انسان میں خدا تعالیٰ کی زیادہ سے زیادہ جتنی صفات سے رابطے کا امکان موجود تھا وہ ساری صفات حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر روشن کر دی گئی. غالب کا مصرع ہے، دیتے ہیں بادہ ظرف قدا خار دیکھ کر. خدا تعالیٰ تو اپنے بندے میں اس حد تک جلوہ گر ہوتا ہے جتنا بندے میں اس جلوے کو قبول کرنے کی طاقت ہے. تو انسان جب خدا نے ڈیزائن فرمایا، جب یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں اپنے درجہ کمال کو پہنچ گیا، تو اس وقت خدا جس حد تک بھی اس انسان میں منعکس ہو سکتا تھا وہ سارا منعکس ہو گیا. لیکن یہ کہنا کہ اتنا ہی خدا تھا، اس کے سوا نہیں تھا، یہ غلط ہے. اس لیے آپ یہ موقف لے سکتے ہیں کہ ہمیں ان صفات سے زیادہ کا علم نہیں ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا تھا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہ کامل آدم اور کامل خلیفہ ہیں جن پر اسماء نازل ہوئے ہیں. اس لیے اگر کوئی یہ دعویٰ کرے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر مجھے اسماء الہی کا علم ہے تو دعوے میں جھوٹا ہے. لیکن اگر یہ دعویٰ کرے کہ امکان موجود ہے کہ اور اسماء ہوں لیکن ہمارے انسانی طاقت کی انتہا سے باہر ہوں تو یہ دعویٰ غلط نہیں. سمجھیں؟ اگر آپ یہ کہیں گے کسی 99 صفات ماننے والے کو کہ اور صفات ہیں جو 99 کے علاوہ ہیں، تو آپ کو بتانا بھی تو پڑے گا نا کون سی صفات ہیں. کون سی صفت بتائیں گے آپ؟ تو نکال کے دکھائیں. جو صفات کے قائل تھے کہ زیادہ ہیں، انہوں نے یہ ترکیب شروع کر دی تھی کہ قرآن کریم نے اللہ تعالیٰ کے جو افعال بتائے کہ خدا یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے، مثلا غضب نازل کرتا ہے، انہوں نے کہا مغضب ایک صفت ہو گئی. اور خدا تعالیٰ فلاں کام کرتا ہے، فلاں قسم کی بہت ساری ایسی صفات ہیں خدا تعالیٰ کی جو صفات نہیں ہیں. خدا تعالیٰ کی بعض صفات کے اظہار میں بعض فیصلے صادر ہو رہے ہیں، اوامر ہیں. ان سب کو ان لوگوں نے صفات میں بدلا اور ایک لمبی لسٹ بنا دی. وہ ایک محض دراصل تمسخر تھا صفات الہی سے، کیونکہ قرآن کریم نے جتنی باتیں بھی خدا تعالیٰ کے متعلق بیان فرمائی ہیں وہ ان ساری صفات کے تابع ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں. اور صفات کا مضمون ایسا ہے کہ جس میں اگر آپ مزید غور کریں گے تو ایک اور حیرت انگیز بات آپ کو معلوم ہوگی کہ جو 99 صفات ہیں یہ خود بھی اپنے اندر لامحدود امکانات رکھتی ہیں، کیونکہ صفات کے تابع اور صفات ہیں، اور صفات کے کمبینیشن سے اور صفات بنتی ہیں.
اگر آپ اس مضمون کو سائنٹیفکلی سمجھنا چاہیں تو آپ یہ دیکھ لیں کہ آپ کو دنیا میں کتنے رنگ نظر آتے ہیں. آپ مختلف زبانوں میں جتنے رنگوں کے نام ہیں سارے جمع کر لیں, اس کے علاوہ بھی رنگ آپ کو نظر آتے رہیں گے. اور بنیادی طور پر صرف 5 رنگ ہیں. پہلے یہ کہا جاتا تھا, پھر پتہ لگا کہ نہیں 3 ہیں بنیادی طور پر. اور اب مجھے معلوم نہیں کہ آج کل سائنٹسٹ کیا کہہ رہے ہیں, لیکن در حقیقت 3 رنگوں کے ہیر پھیر میں یہ سارے دنیا کے بے شمار رنگ آپ کو دکھائی دے رہے ہیں. اور جو مزے ہیں آپ کے کھانے پینے کے وہ لامحدود ہیں, ان کو گن ہی نہیں سکتے آپ. اور صرف 4 فیکٹر ہیں آپ کے مزے معلوم کرنے کے, اس کے سوا ہے ہی کوئی نہیں. انہی کے سے مزے طے ہوتے ہیں. مثلا نمک ایک مزہ آپ کو پتا ہے, ایک میٹھے کا مزہ پتا ہے, اور ایک کڑواہٹ کا مزہ پتا ہے, اور ایک کھٹے کا مزہ پتا ہے. بس صرف 4 مزے آپ کو پتا ہیں خدا تعالیٰ نے مہیا. لیکن ان کے ساتھ کچھ اور فیکٹرز مل کر اور ان کے کم اور زیادہ ہونے کے نتیجے میں لامحدود مزے بن جاتے ہیں. مثلا جب ایک چیز ٹھنڈی ہو وہ بھی ایک مزہ بناتی ہے, گرم ہو وہ بھی ایک مزہ بناتی ہے. حالانکہ براہ راست نہ گرم مزہ ہے نہ ٹھنڈا مزہ ہے, مزے یہ 4 ہی ہیں دراصل. اور اس کے علاوہ سافٹنس یا ہارڈنس, برٹلنس یا سٹیکینس, وسکوسٹی کسی چیز کی, اس کا لکوڈ ہونا یا سالڈ ہونا, یہ سارے فیکٹرز ایڈ کریں اور ایک دوسرے سے ضرب دیں تو وہ جو 4 مزے ہیں آپ کے 4 نہیں رہتے بلکہ 4 کروڑ بھی بن جائیں تو ابھی بھی آپ کہہ نہیں سکتے کہ اور مزہ تعالیٰ نہیں ہوگا. تو صفات باری تعالیٰ کو جب آپ 99 دیکھتے ہیں تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت تھوڑی صفات بتائی گئی اور بہت ساری صفات محدود ان سے رکھ لی گئی الگ. امر واقعہ یہ ہے کہ ان 99 صفات میں لامتناہی صفات الہی کے امکانات بیان ہو گئے ہیں, اور ان کے کمبینیشن سے پھر مزید صفات وجود میں آتی ہیں, یا ان کے عدم سے بعض صفات وجود میں آتی ہیں. سورہ فاتحہ میں 4 صفات بیان ہوئی ہیں صرف, اور سورہ فاتحہ ام القرآن ہے. تو اگر سورہ فاتحہ میں باقی صفات بیان ہی نہیں ہوئی تو ام القرآن کہاں سے ہو گئی؟ جب آپ اس پر غور کریں گے تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ان 4 صفات کے اندر خدا کی ساری صفات آ جاتی ہیں جو قرآن میں بیان ہوئی یا جو رسول اللہ علیہ وسلم پر قرآن کی روشنی میں روشن کی گئی. غضب کا ذکر ہے نا سورہ فاتحہ میں, اور زوال کا ذکر ہے, جلالت کا. اور اگر کوئی مغضب نہیں ہے تو غضب کیسے نازل کرتا ہے, یہ سوال اٹھے گا. اور جو 4 صفات ہیں ان میں غضب کی کوئی نہیں. لیکن صفت رحم جب عمل درآمد چھوڑے تو اسی کا نام غضب ہے, اور صفت رحیمیت جب آپریشن چھوڑتی ہے تو اسی کا نام ذلالت ہے. اس کی تفصیل میں نے کچھ اپنے سورہ فاتحہ کے درس میں جو یہاں میں دیتا ہوں اس میں بیان کی تھی. تو یہ تو صرف بہت معمولی مثال ہے. امر واقعہ یہ ہے کہ صفات باری تعالیٰ پھوٹتی ہیں بعض دوسری صفات سے اور بالآخر رحمانیت میں جا کے ختم ہو جاتی ہے. تبھی قرآن کریم فرماتا ہے کہ رحمانیت کی صفت سب صفات پر حاوی ہے. اس کا یہ بھی ایک مطلب ہے کہ سب صفات اس میں سے پھوٹ رہی ہیں. تو اس لیے 99 والا مضمون پھر 99 نہیں رہتا, وہ بہت لامحدود ہو جاتا ہے, انسانی تصور سے کی حدوں سے آگے نکل جاتا ہے. بس جب کہا جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 99 بیان کی تو جہاں تک ہم لوگوں کا تعلق ہے ہم تو ان 99 کی کنہ کو پہنچ ہی نہیں کبھی سکتے. اور جس رسول پر 99 صفات کا خدا ظاہر ہوا ہے اس کی کیفیات کا اور اس کے ظرف کا اندازہ کریں کہ ہمارے مقابل پر تو لامحدود ظرف کہلانا چاہیے. سمجھیں؟ ان لوگوں سے مناظرے کرنے کی بجائے ان کو ان باتوں کا عرفان سمجھائیں. یہ ہے جو ضرورت ہے. احمدیت کو یہ چیز دینی چاہیے غیروں کو. انڈونیشیا پہلے, پھر اس کے بعد لاہور آئیں گے, پھر مبارک محمود صاحب کی طرف.
Assalamualaikum. हुजूर, ये ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम के मुतालिक एक हदीस पूछना चाहता हूँ. हदीस ये है, मन कज़्ज़बा बिल महदी फ़क़द कफ़रा. या काफिर से मतलब क्या है मुराद? मन कज़्ज़बा बिल महदी फ़क़द कफ़रा. हाँ, उसने ये कहाँ से हदीस ली है आपने, पहले ये बताएं. ये हदीस ये हमारे मिशनरी इंचार्ज इंडोनेशिया ने एक किताब लिखी जिसका नाम खुशखबरी, उसमें किताब नहीं, वो किताब तो हदीस की किताब नहीं है. किताब वो जो उन्होंने हवाला लिया वो मुझे पहले बताएं. अच्छा, अल बुरहान फिल अलामतिल महदी आखिर ज़मान. ये छानबीन वाली बात है. ये हदीस हमारी जो गुज़श्ता मुस्तनद कुतुब हैं ये उनमें ये पेश नहीं की गई. मालूम होता है कि फिर जाते ही इसमें कमजोरी है कुछ. क्यों आप मुबशर कालू साहब, आपको मालूम है इस हदीस की हैसियत क्या है, इसकी क़ुव्वत क्या है? पहली दफा सुना है आपने ये? हाँ. अच्छा, अल-फतावा हदीसिया में, और उसकी सनद मुत्तसिल भी है. अब ये चेक करें फिर. हाँ नहीं, हुजूर ग्रामों में तो बेशुमार हैं हदीसें ऐसी जिनके मतलब छानबीन करने के बाद आप कह देंगे कि इनकी सनद नहीं थी, कुछ सेहत में शक है और कई बातें आ जाती हैं. इसलिए इस हदीस को मतलब ये मालूम करना ज़रूरी है कि इसकी हैसियत क्या है अहले इल्म के नज़दीक. सही है, गैर सही है, ज़ईफ़ है कि कवी है, और अहाद है या मुतवातर है, जो भी शक्ल है, मुत्तसिल है या गैर मुत्तसिल है, इस नुक्ता निगाह से ज़रा इसकी तारीफ करें. और पहली दफ़ा किस सदी में ये उभरी है, ये बड़ा अहम है एक हिस्सा जिसको बाज़ उलमा नज़रअंदाज कर देते हैं. और मौलवी उस्मान साहब ने एक हदीस एक दफ़ा पेश की थी अपने दर्स में भी, और मुझे उसके मजमून से लगता था कि ये दुरुस्त नहीं है. मैंने जब पता किया तो वो पता लगा कि पहली दफ़ा वो हदीस 600 साल के बाद उभरी है सतह पर, और स्पेन में जाकर निकली है वो. तो जब हदीसों की मुश्तमे होनी शुरू हो गई, रवायतें कलमबंद होने लग गई, उस जमाने से 400 साल बाद तक इंतजार करना एक हदीस का और फिर उभरना, ये बड़ी शक वाली बात है. इसलिए ये भी देखना पड़ेगा कि वो हदीस पहली दफ़ा मंजर आम पे कब आई है. अगर पहली मरतबा मंजर आम पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने के करीब आ जाए तो बाकी बज़ाहिर जो कमज़ोरियाँ हैं वो नज़रअंदाज की जा सकती हैं, मगर बहुत बात की हदीस को फिर नज़रअंदाज नहीं कर सकेंगे कमज़ोरी को. इसके मुकाबले पर जो हमने अपने उसमें पढ़ी हैं हदीसें, जो मुस्लिम सल्लल्लाहु ने भी कोट की हैं, बाकी उलमा उनको इस्तेमाल करते हैं. इमाम महदी से मुतल्लिक वो बायू हो वाली है कि जब तुम इमाम महदी का ज़माना पाओ तो दो रवायतें हैं उसमें. एक ये कि बर्फ़ की सिलों पर घुटनों के बल जाना पड़े तो जाओ और उसको मेरा सलाम कहो. दूसरा वर्शन है उसकी बैत करो. बस जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैत का हुक्म दे दें तो बैत ना करने वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनकिर बन जाता है और इमाम से खाली हो जाता है. उसको काफिर कहें, फासिक कहें, जो भी कह लें आप, वो काफ़ी है हदीस. ये हदीस जो है छानबीन के लायक है. मैं अभी नहीं उसमें मतलब कुछ कह सकता. आपसे मैंने वादा किया तो पहले जी आपसे आ जाए. उस मुबारक महमूद साहब, इसके बाद उनके बाद फिर आपकी बारी आएगी. अस्सलाम वालेकुम. खिलाफत अहमदिया के मुबारक वजूदों के मकबूलियत दुआ के लाखों अहमदी गवाह है, लेकिन इसके बिलमुकाबला लोग कहते हैं कि हमने फ़लाँ कब्र पर ये चढ़ावा चढ़ाया और हमारी मुराद पूरी हो गई. और शिया और बरेलवी हनफी जो हैं वो ज़्यादा मौजज़ात बयान करते हैं. हुजूर इसके फ़र्क की अब छानबीन करें. उनका हक है, जिनको आप दावा पेश करते हैं उनका हक है वो आपकी छानबीन करें, आपका हक है उनकी छानबीन करें.
ایک دفعہ ایک سندھ کے ہمارے احمدی دوست تھے جو کسی زمانے میں بہت مشہور وہاں کے ڈاکو چور 5 عیب شرعی ان کے اندر موجود تھے، احمدی نہیں تھے اس زمانے میں، اور اتنے وہ علاقے میں مشہور تھے اس لحاظ سے کہ ایک خاص نام دیا جاتا ہے اس شخص کو جس کو کہتے ہیں 5 ایوب شرعی موجود ہیں اس میں. پانچوں ایوب شرعی اچھا جو مشہور ہیں کہ 5 بنیادی ایوب جو شریعت جن سے روکتی ہے وہ ان میں موجود ہیں. فسق و فجور کی 5 علامتیں. ایسے شخص کے متعلق کہتے ہیں کہ وہ اگر مسجد میں جائے تو آنکھیں دکھنے لگ جاتی ہیں اس کی، اس لیے وہ عیب دار شخص مسجد میں بھی نہیں جاتا. وہ صاحب جب احمدی ہوئے تو ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں یہ بات سچی ہے کہ نہیں. انہوں نے کہا مجھے تو سچی لگتی ہے کہ میں ایک دفعہ مسجد چلا گیا تھا، میری آنکھیں دکھنے آ گئی تھی بات. جب وہ احمدی ہوئے تو اللہ کے فضل سے بڑی ان میں نمایاں تبدیلی ہوئی. چوروں قطب بننے والی جو کیفیت تھی نا وہ اس کے قریب پہنچ گئے. ہر لحاظ سے خدا کے فضل سے عبادت گزار، تبلیغ کرنے والے، قربانی کرنے والے، لوگوں کو مارنے کے بجائے مار کھانے والے دین کی خاطر. ان کا میں آپ کو واقعہ اسی قسم کا سنا دیتا ہوں. انہوں نے بیان کیا کہ ایک دفعہ میں گیا تو ایک پیر صاحب کی مجلس لگی ہوئی تھی اور بہت ہجوم تھا، بہت مشہور پیر تھے کوئی، اور باہر لوگ بیٹھے ہوئے ان کے خلیفے ان کی دوسرے باتیں کر رہے. پیر صاحب اندر تھے کہیں. تو میں چلا گیا، میں نے احمدیت کی تبلیغ شروع کر دی. انہوں نے کہا کہ تم ہمیں یہ بتاؤ کہ مرزا صاحب کا کوئی معجزہ ہے. انہوں نے بات کی یہ معجزہ کیا ہوا. مرزا صاحب نے کسی مردے کو زندہ کیا؟ انہوں نے کہا جی کوئی یہ کبھی نہیں کیا، مجھے علم پتہ. انہوں نے کہا پھر ہمارا پیر تو مردے زندہ کرتا ہے، اب تو ہمیں کیا تبلیغ کرنے آ گئے. انہوں نے کہا واقعی پیر مردے زندہ کرتے ہیں؟ کہ ہاں. انہوں نے کہا بس پھر اگر یہ مردے زندہ کرے پھر بڑا پیر ہے، پھر آپ کو کیا ضرورت ہے احمدی ہونے کی. بیٹھ گئے وہاں، باتیں اور شروع ہو گئی. اس کے بعد جو خلیفہ صاحب تھے ان کے جو بات کر رہے تھے، دعویٰ کر رہے تھے، ان سے انہوں نے پوچھا یوں بھولے سے بن کے کہ آپ کی والدہ صاحبہ زندہ ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں وہ فوت ہو گئی ہیں. تو انہوں نے کہا اچھا پھر پیر صاحب جس دن آپ کا پیر آپ کی والدہ کو قبر سے نکال کے لائے گا مجھے بلا لینا، میں بھی بات کر لوں گا. تو ہاتھ کنگن کو آرسی کیا یہ ہوتا ہے تحقیق کا حق. کوئی دکھائیں بات، کوئی دوسری آنکھ بھی دیکھے. غالب تو یہاں تک کہتا ہے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق آدمی کوئی ہمارا تو میں تحریر بھی تھا. تو جو مخالف ہے جس کو قائل کرنا ہے موضوع سے اس کا بھی تو کوئی آدمی دم تحریر ہونا چاہیے. یوں ارتفاع باتوں سے کیا ہوگا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو موضوع ہیں اس کا مخالف گواہ، زمانہ گواہ، ڈوئی کا معاملہ مجبور ہو گیا ہے ماننے پر کہ ہاں یہ بات سچی ہے. عبدالحق صاحب کی اولاد ہوئی جن حالات میں شیخ عبدالحق صاحب کی رشیا نے آج انسائکلوپیڈیا لکھا ہے مذہب کا، اس میں ذکر کیا اس کا کہ لوگ کیوں مانتے تھے. ایسے واقعات ہوئے ہیں، ہم انکار نہیں کر سکتے. وہ جو واقعہ ہے عبد الکریم کے دیوانے کتے کاٹنے والا، وہ واقعہ لکھا ہے انہوں نے اور میرے پاس اس کا اصل مسودہ موجود ہے. اس کی ٹرانسلیشن کروائی ہم نے، حیرت ہوئی. مضمون نگار لکھتا ہے کہ یہ پاپولر ہوئی یہ موومنٹ، اس کی ایک وجہ ان کے فاؤنڈر کا یہ دعویٰ تھا کہ میں معجزے دکھا سکتا ہوں، خدا سے میرا تعلق ہے. اور جو باتیں زیادہ مشہور ہوئیں جن کے متعلق تحقیق کہتی ہے کہ واقعتاً ہو گئی تھی، انہوں نے پنجاب پر اثر کیا اور ان میں وہ پھیلے. ان میں ایک یہ واقعہ بھی بیان کیا اور بھی بعض باتیں لکھی ہیں. تو معجزہ تو وہ ہے اس کو دیریا بھی مان رہا ہے، نہ کہ ایک پیر کے مرید باتیں کر رہے ہیں. پیران نہیں پرانن یہ تو مشہور ہے واقعہ. وہ تو مریدان نہیں پرانن، پیرانا نہیں پرانن، مریدان نہیں پرانن. آپ بتائیں. مبارک پانی پتی صاحب. السلام علیکم. حضور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انا خاتم الانبیاء وانت یا علی خاتم الاولیاء. یہ ٹھیک ہے جی. اس میں لفظ خاتم جو ہے دونوں جگہ ہم معنی ایک معنی کے طور پہ استعمال ہوا ہے. ویسے بھی عربی میں جب خاتم مضاف ہو اس کے مقابلے پر جمع کا صیغہ ہو اس میں خاتم کے معنی بہترین چیز کے ہوتے ہیں.
حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خود خاتم الاولیاء قرار دیا ہے. ان دو خاتم الاولیاء، حضرت علی کے خاتم الاولیاء اور حضرت مسیح السلام کو جو اللہ تعالیٰ نے خاتم الاولیاء قرار دیا ہے، اس میں مطابقت کس طرح پیدا کریں گے؟ کیا آخری سوال کیا ہے اس کو ذرا بتائیں. میں اور تو جو بات کسی اور تو حضور خاتم جب استعمال ہوتا ہے مضاف ہو. جی جی میں سمجھ گیا آپ کی بات. اگلا سوال آپ کریں. خاتم یعنی حضرت مسیح السلام کو اللہ تعالیٰ نے خاتم الاولیاء قرار دیا ہے، تو خاتم الاولیاء اور خاتم الاولیاء جو دو ہم کس طرح میں آپس میں ایک وقت میں کیسے ہو گئے؟ جی میں بتا دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ خاتم بہترین ہو سکتا ہے زمانے کی نسبت سے اور لامحدود نسبت سے بھی. جی ایک وقت میں طب میں ایک آدمی خاتم کہلا سکتا ہے، دوسرے وقت میں دوسرا کہلا سکتا ہے. اور ہر فن میں یہ تو نہیں کہ ایک خاتم آ جائے تو دوسرے خاتم کی گنجائش نہیں باقی رہتی. ہر مضمون کے کئی خاتم ہوتے ہیں. جی مثلا شاعری میں صرف متنبی تو خاتم نہیں ہے، شاعری میں غالب بھی خاتم ہے اپنے رنگ میں، اور شیکسپیئر ڈرامے میں خاتم ہے. ادھر آپ اپنے آغا حشر کشمیری کو خاتم کہتے ہیں. جی اور دنیا میں اور بھی ڈرامٹسٹ ہیں مختلف قوموں کے جو خاتم اپنے اپنے مضمون کے کہلا سکتے ہیں. لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تنہا خاتم ہے، اس لیے کہ یہ نام خدا، نبوت میں خاتم کا لقب صرف خدا دے سکتا تھا. جی اور خدا نے ایک ہی کو دیا، اس لیے اس کے سوا خاتم ہے ہی کوئی نہیں، مجبوری ہے. اور اگر ولایت میں ایک سے زیادہ نام مل گئے ہیں اور صاحب اختیار لوگوں نے دیے ہیں تو پھر اس میں کوئی کلیش نہیں ہے. بہترین ان معنوں میں نہیں ہوتا کہ مقابلہ ہو گیا اگلے پچھلے افراد کا اور پھر بہترین کا دی، یہ تصور ہی غلط ہے. ایک سپرلیٹو ڈگری ہے ایکسیلنس کی تعریف میں. اس وقت کے جو معروف یا معلوم لوگ ہیں ان میں لازماً بہترین ہے، مگر ہر دفعہ خاتم کا لفظ یہ گارنٹی نہیں رکھتا کہ اگلے پچھلے سب میں ضرور بہترین ہوگا. ٹھیک ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دفعہ چونکہ خدا تعالیٰ صاحب علم نے بات کی ہے جو عالم الغیب ہے گزشتہ اور آئندہ زمانوں کا، اور اس خدا نے بات کی ایک ہی دفعہ کی ہے. یہ بس میرا سوال بھی اسی لیے پیدا ہوا تھا کہ حضور نے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاتم الانبیاء، اس کے ساتھ خاتم الاولیاء فرمایا، اس وقت وہ دونوں اس موقع کے لحاظ سے ہم معنی الفاظ تھے. خاتم کا تو لفظ جب بھی آئے گا انہیں معنوں میں آئے گا، یہ بحث ہی نہیں ہے. حضور خاتم النبیین کے ساتھ جو خاتم الاولیاء استعمال کیا ساتھ فرمائیں یا الگ فرمائیں، لفظ خاتم جب بھی بولا جائے گا کسی چیز کے متعلق عربی قواعد کے مطابق اگر وہ مماثلت ہوگی تو اسی طرح کی طاقت رکھے گا. اس سے قطع نظر بحث یہ ہے کہ جو شخص کسی کو خاتم قرار دیتا ہے اس کے پاس کوئی اہلیت ہے خاتم قرار دینے کی یا نہیں ہے، یہ سوال اٹھے گا. اب متنبی کو اگر عربوں نے خاتم کہا ہے تو دوسرے عربوں کا یہ حق تھا کہ وہ کہتے ہیں ہم متنبی کو نہیں سمجھتے، ہم امرؤ القیس کو سمجھتے ہیں. تھا نا حق، کیونکہ کسی کے پاس یہ سند نہیں تھی. لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عرف عام میں ایک سند کو قبول کر لیا جائے اور بعد کے زمانے میں وہی لفظ خاتم کا اسی مضمون میں اس زمانے کے لوگ کسی اور شخص کے متعلق استعمال کر لیں اور کوئی کلیش نہیں ہے. طب میں ابو علی سینا کو بھی خاتم کہا گیا ہے اور اجمل خان صاحب کو بھی خاتم لکھا گیا ہے، اور کبھی کسی کے دماغ میں نہیں آیا کہ کلیش ہو گیا ہے. اس لیے خاتم کا لفظ اگر ایک سے زائد دفعہ استعمال ہوا تو اس کے دو امکانات ہیں. یا تو یہ کہ ایک استعمال جو تھا وہ اپنے زمانے کے لیے تھا اور دوسرا استعمال اپنے زمانے کے لیے تھا، اور دونوں جائز ہیں. ٹھیک ہے. دوسرا اس کا مفہوم یہ ہو سکتا ہے کہ خاتم کا لفظ جس طرح بالعموم تعریف کی انتہا کے لیے استعمال ہوتا ہے، دونوں قابل تعریف میں انتہا تک پہنچ گئے، بس اتنا ہی مراد ہے، موازنہ مراد ہی نہیں ہے. اور تیسری بات جیسے کہ میں نے بیان کی تھی، یہ دیکھا جائے گا کہ کہنے والا کون ہے. اگر اس کو سند ہے تو وہ لفظ خاتم کا ضرور ٹھیک بیٹھ جائے. ٹھیک ہے.
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سند حاصل تھی کہ کسی کو ولایت کا خاتم قرار دیں، اور خدا تعالیٰ کو بدرجہ اولا سند حاصل ہے کہ کسی کو ولایت کا خاتم قرار دیں، اس لیے دونوں خاتم ہیں۔ اور اگر خدا کے علم میں ایک سے زیادہ خاتم ہوں تو پھر ایک سے زیادہ خاتم ہو سکتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو متعلق ہم اس لیے نہیں کہتے کہ آپ اگلے پچھلوں میں خاتم کی وجہ سے منفرد ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ خدا نے آپ کے سوا کسی کو خاتم قرار ہی نہیں دیا۔ کوئی سند نہیں ہے، ساری دنیا کی کتابیں چھان ماریں، کہیں کسی مذہب کے دعوے میں ہی نہیں شامل کہ خدا نے کسی اور نبی کو خاتم قرار دیا ہو۔ اس لیے نہ صرف یہ کہ بہترین ہیں، بلکہ خدا کے علم کے مطابق اگلوں پچھلوں ہر زمانے میں ہر جگہ بہترین ہیں۔ اور آپ سے پہلے کسی اور نے تو نہیں ہاتھ اٹھایا ہوا تھا؟ آپ ہیں؟ آپ ایک منٹ، آپ کی باری تو نہیں اب آ سکتی، وقت ہو گیا ہے۔ پھر صحیح، اب بڑی پریشانی ہے آپ کو بیچارے، کافی دن ہو گئے ہیں اپنا۔ اگر صحت پہ برا اثر پڑنا تو پھر میں اجازت دے دیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اچھا آئیں آپ۔ عبدالرشید صاحب بھی تو آخر صبر کاری میں ہے نا؟ السلام علیکم حضور، میرا تو ایک ہمارا ذاتی جو ہے گھریلو جو ہے نا ایک چکر سے چل رہا ہے، اور اس کو پوچھ رہا ہوں کہ ہمارے گھرانے کے بزرگ تھے، وہ اپنے زمانے میں احمدی نہیں ہوئے، اچھا، بلکہ مخالفت کرتے رہے۔ کس کے زمانے میں ہوئے؟ جب اپنے زمانے میں نہیں ہوئے تو کس کے زمانے میں ہوئے تھے؟ نہیں، ہم سے پہلے جب ہم احمدی ہوئے ہیں نا، ہمارے ذکر 8-10 سال پہلے کا، اچھا اچھا، تو وہ آپ احمدی ہوئے نہیں، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد 10 سال کے بعد جب وہ فوت ہو جاتے ہیں تو سارے بیٹے بیٹیاں کہتے ہیں احمدی، بلکہ دوسرے خانے سارا احمدی ہو جاتا ہے۔ اچھا، گزرتا گیا، موجودہ حالت میں آ گئے۔ ٹھیک ہے، اب جو ہے بیٹیوں میں اور بیٹوں میں یہ تنازع چل رہا ہے کہ اگر وہ زندہ رہتے، بیٹیاں کہہ رہی ہیں زندہ رہتے تو ضرور احمدی ہو جاتے، اچھا، اور لڑکے کہہ رہے ہیں کہ یہ بھی ہو سکتا تھا کہ ہمیں بہت دور لے جاتے، اور آج ہم دوسرے زمرے میں ہوتے، غیر احمدی میں بڑے بڑے ہم مناظرے کرنے والے ہو جاتے جیسے وہ کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، تو دونوں، اور سنیے نا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن نے یہی بات منع فرمائی ہے کہ یہ ہرگز بحث نہ کیا کرو کہ فوت ہو گیا، اگر یہ نہ ہوتا تو یوں ہوتا، وہ یوں، تمہیں پتہ ہی نہیں جس بات کا، جہالت ہے اس کے متعلق بات کرنا۔ جی تو سوال اب جو وہ کہتے ہیں لڑکیاں اب کہہ رہی ہیں، جواب میں نے دے دیا کہ جہالت ہے۔ نہیں جی، آگے بھی چلتا ہے تھوڑا سا، جہالت آگے چلے گی تو جہالت ہی رہے گی۔ آگے وہ لڑکیاں بضد ہیں کہ ان کے نام پر تحریک جدید میں یا دوسرے جناتی کاموں میں ان کا چندہ دینا چاہیے ان کے نام۔ ہاں، وہ میں بضد ہوں گا کہ میں نہیں لینا، لیکن بیٹے کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے وہ درست نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے زندگی میں کوشش کی۔ بیٹے بجک نہ کہیں، جماعت بضد رہے گی کہ ہم نے نہیں لینا اس کا، جس کو توفیق ملی احمدیت دیکھنے کی، چھان بین کرنے کی، اور غیر احمدی مر گیا، اس کی طرف سے تحریک کے چندہ لینے کا مطلب ہی کوئی نہیں، بس یہی ہے جی۔ صدقہ خیرات کریں جو عمومی چیز ہے، اس کا احمدیت سے تو تعلق نہیں، وہ تو بڑی انسان کی بھلائی کا ایک ایسا حکم ہے جو عام ہے، لیکن تحریک جدید جب بات کریں گے تو خاص احمدیت کی بات ہے یہ، اس لیے ہم اس کے اندر ایسے شخص کو شامل نہیں کریں گے جو مر گیا مخالفت کی حالت میں۔ لیکن ایک بات ہے کہ جو زندگی میں غیر احمدی رہا ہو اور پیش کرنا چاہے تحریک جدید کا خود، اس کا وصول ہم کر لیتے ہیں، ہر صورت میں نہیں، بعض صورتوں میں، اگر وہ نیک دل مشہور ہو، ہمدرد ہو جماعت کا، اس کے مطابق ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ احمدی اس لیے نہیں ہو رہا کہ ڈرتا ہے معاشرے سے، اور اس کے دل میں تمنا ہے خدمت کی، اور اس طرح وہ ہاتھ شامل ہو گیا، لیکن جس شخص نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کیا ہو کہ جماعت احمدیہ کی خدمت کی ہو، چندے دیے ہوں، مدد کی ہو، وہ اگر مر گیا تو اس کا کوئی چندہ وصول نہیں کیا جائے گا۔
نہیں ابھی بھی دیتے ہیں, ہمیشہ دیتے ہیں, ابھی بھی دیتے ہیں, ہر جگہ دنیا سے آتی ہیں خبریں. بعض غیر میرے دوستوں کو کہتے ہیں ہمیں دینا ہے. اچھا ان کو میں نے آپ لوگوں کو آخری کہا تھا, ہاں وہ اس سے پہلے میں وعدہ کر چکا ہوں, آپ کو آخری نہیں کہہ سکتا, آپ آ جائیں. ان سے میں نے وعدہ کیا تھا, ان کو وقت دینا ہے. یہ سوال آخری ہے عبدالسلام صاحب. ہاں جی السلام علیکم. السلام رحمۃ اللہ. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ آپ نے خطبے میں فرمایا میرا خیال پچھلے جمعے کے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اشرف المخلوقات میں سب سے اونچا درجہ دیا ہے. اشرف المخلوقات میں بنی نوع انسان میں, جی بنی نوع انسان میں سب سے اونچا درجہ دیا ہے, اور وہاں تک پہنچا دیا ہے جس کے بعد خدا تعالیٰ کی حدیں شروع ہو جاتی ہیں. تو اس کے کیا معنی نکل سکتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ معراج کے واقعے پہ غور کریں, وہیں یہ مضمون واضح ہو گیا ہے. وہ آخری مقام دکھایا گیا جس کو سدرۃ المنتہا کہا ہے, یعنی انسانی تخلیق کی چھلانگ کا آخری مقام. اس سے زیادہ انسان پہنچ ہی نہیں سکتا, اور اس سے آگے اگر بات ہو, چونکہ خدا تخلیق میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام سب سے بلند ہے, آپ کی پہنچ جہاں تک دکھائی گئی اس کے بعد خدا شروع ہوتا ہے. یعنی وہ صفات جو بندہ اختیار کر ہی نہیں سکتا, وہ صفات جو خدا کے لیے خاص ہیں, ان میں مثلا توحید ہے, اور بھی تنزیہی صفات ہیں. تو تنزیہی صفات کو چھوڑ کر اور ان طاقتوں کو چھوڑ کر جو خدا کے لیے خدا جن میں دوسرے کی شراکت پسند نہیں فرماتا, مثلا علم غیب ہے, اس کا حاضر ناظر ہونا, اس قسم کے اور امور ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی صفات کے سارے رنگ پکڑ لیے جو مخلوق پکڑ سکتی تھی. یہ مطلب ہے اس کا. میرا کوشچن میں شاید ایکسپلین نہیں کر سکا کہ یہ تھا کہ اگر اس کو آخری حد تک پہنچا دیا تو اس کا مطلب ہے کہ ایک لمیٹیشن لگ گئی. لمیٹیشن تو ہر چیز کی ہوتی ہے, تخلیق میں شامل ہوتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے فضلوں کی تو کوئی نہیں. تخلیق کی لمیٹیشن, فضلوں کی لمیٹیشن کہاں سے ہو گئی ہے؟ آپ ایک جب موٹر بناتے ہیں جی, اس کی کیپیسٹی نہیں ہوتی کوئی, میکسیمم اسپیڈ 140, اس سے آگے جا نہیں سکتی, اس کی بناوٹ میں ہی نہیں ہے. ہوائی جہاز جب بناتے ہیں اس کی ہر ایک لمیٹیشن ہوتی ہے. پل بناتے ہیں, یہاں تک بھی آپ کہتے ہیں کہ فلاں سن تک ہم اس کی گارنٹی کرتے ہیں, اس کے بعد کسی وقت بھی گر سکتا ہے. تو جتنی بھی خدا کے سوا چیزیں ہیں فانی, وہ زمانے میں بھی فانی ہیں اور اپنے حدود میں بھی فانی ہیں, اور لمیٹیشنز ہیں ان کی. صرف خدا ہے جس کی لمیٹیشنز نہیں. اس لیے کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص بغیر لمیٹیشنز کے ہو؟ ایک لمیٹڈ چیز پر ایک ان لمیٹڈ فضل اسی حد تک ہو سکتا ہے جس حد تک وہ لمیٹڈ چیز اس کو قبول کر سکتی ہے. مثلا سورج کی شعائیں نازل زمین پہ پڑ رہی ہیں, صرف زمین پہ نہیں پڑ رہی, اس سے بہت زیادہ وسیع دائرے میں جو میں پھیلی ہوئی ہیں. جہاں تک زمین کا تعلق ہے اس کے لیے اتنا ہی سورج ہے جتنا زمین پہ پڑ رہا ہے, اس سے زیادہ نہیں ہے. تو زمین کی لمیٹیشن نے سورج کو کے فضلوں کو محدود تو نہیں کر دیا, لیکن سورج کے فضلوں کے محدود صورت میں دیکھا, یہ شکل بنتی ہے. اس لیے انسان تو اپنے ظرف کے مطابق ہی خدا کے فضل قبول کرے گا. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ فضل کرنے والا محدود ہو گیا. دودھ ایک چھوٹے برتن میں ڈالیں گے تو تھوڑا دودھ آئے گا, زیادہ برتن میں ڈالیں گے بڑا زیادہ دودھ آئے گا. اگر دودھ کا برتن اتنا بڑا ہو کہ ایسے کئی ظرف بھر سکے تو ہر چھوٹا ظرف جو بھرتا جائے گا وہ یہ کہہ دے گا کہ بس محدود ہو گیا. وہ تو ظرف محدود ہے, نہ کہ بھرنے والا محدود ہے. جزاک اللہ. اچھا جی, اب آپ اذان کون دے گا؟
نہیں ایسے نہیں کہ سنتوڑ پہ ہی ہے کوئی. مطلب باہر سے آنے والے جو ہے اچھے دینے والے ان کو موقع دے رہا ہوں. وہاں آپ کی آواز اچھی ہے یا دادی صاحب کی اچھی ہے زیادہ؟ کیا آپ نے اگر مغرب کے بعد رام کی تو ہم ازما لیتے ہیں. وہ تو آزمودہ ہیں وہ مجھے پتا ہے. دادی صاحب آپ آ جائیں.